बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी ये मुख्तसर सी वीडियो अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे और बहुत बड़ी फ़जीलत और अज़मत वाले दो सिफ़ाती नाम या फ़त्ताहु और या अलीम के मुताल्लिक़ है। ये दो इसम है जो कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इकट्ठे ज़िक्र हुए हैं। वैसे जो इसमें या फ़त्ताहु है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इसमें अल-फ़त्ताह सिर्फ़ एक मरतबा ही ज़िक्र किया गया है और इसके साथ जो दूसरा इसम ज़िक्र किया गया है वो इसमें अल-अलीम है। और इसमें अल-अलीम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 157 मरतबा ज़िक्र किया गया है। बहुत सारे आमाल और वज़ाइफ अगर आप देखें और पढ़ें तो आपको या फ़त्ताहु या अलीम का इकट्ठा वजीफ़ा कहीं भी नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इन दो नामों को मिलाकर पढ़ा होगा। या फ़त्ताहु के साथ और बहुत सारे अस्मा पढ़े जाते हैं, या अलीम के साथ भी और बहुत सारे अस्मा पढ़े जाते हैं, और इन दोनों को बहुत कम पढ़ा जाता है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी किताबें हैं, उनमें मैंने चेक किया, दीगर वेबसाइट पे चेक किया, लेकिन या फ़त्ताहु और या अलीम इनका इकट्ठा वजीफ़ा बहुत कम ज़िक्र किया गया है। हालांकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इसको इकट्ठा ज़िक्र किया गया है। तो जब अल्लाह ताला ने इन दोनों नामों को इकट्ठा ज़िक्र किया है तो अगर इन दोनों नामों को पढ़ा जाए तो यकीनन इसकी जो बरक़ात हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। एक तो ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का जो रस्मुल ख़त है उसके मुताबिक होगा, और उसके बाद फिर जैसे अल्लाह ताला ने अपनी दो शानों को इकट्ठा ज़िक्र किया है तो हम भी उन दोनों शानों को पढ़ेंगे तो हमें इसका डबल जो फ़ायदा है वो हासिल होगा। वैसे इसमें या फ़त्ताहु बहुत फ़जीलत वाला इसम है और इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो मौजूद है, तो उसको भी सुना जा सकता है। और इंशाल्लाह इसमें या फ़त्ताहु के फ़जीलत के ऊपर तफसील के साथ अर्ज़ करूँगा। इसमें या अलीम इसके मुतल्लिक़ पहले मेरी वीडियो मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह इसमें या अलीम के मुतल्लिक़ एक अलग से जो वीडियो है वो भी इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करेंगे, और इसमें या अलीम को जो इसकी फ़जीलत है और इसका जो कमाल है उसको ज़िक्र किया जाएगा। हमने आज से इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इसमें या फ़त्ताहु और या अलीम का अमल शुरू किया है, तो मैंने इसीलिए इसकी आज ही रिकॉर्डिंग की है ताकि ये हमारे लिए एक याद रहे और हमें इन अस्मा की कामिल बरक़ात हासिल हो जाएं। ये जो दोनों अस्मा हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 22वें पारे सूरह सबा में इरशाद फरमाया, क़ुल यफ़्तहु बैनना सुम्मा यफ़्तहु बैनना बिलहक़ वहुवल फ़त्ताहुल अलीम। ख़ल्क़ कायनात ने अपने महबूब हुज़ूर आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, क़ुल यजमउ बैनना, ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमा दें, हमारा रब सबको जमा करेगा, हमारा रब हम सबको जमा करेगा और फिर हम में सच्चा फ़ैसला फरमा देगा। यानी ये ख़ास कर जो ये आयत है इसको मुक़दमे में कामयाबी के लिए, इंसाफ के हुसूल के लिए और नाहक कैद से खुलासी के लिए अगर इसको पढ़ा जाए तो इसकी बहुत बरकत है। लेकिन इसमें और भी बड़े कमालात हैं। लेकिन इसमें या फ़त्ताहु और अल-अलीम इनको ख़ल्क़ कायनात ने आयत नंबर 26 है सूरह सबा की, इसमें ज़िक्र फरमाया। ख़ल्क़ कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमा दें, हमारा रब हम सब को जमा करेगा और फिर वो हमारे दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला यानी सच्चा फ़ैसला फरमाएगा, और वही बड़ा फ़त्ताह है और अलीम है, यानी वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है और हर चीज़ का इल्म रखता है। तो ये ख़ल्क़ कायनात ने इस आयत में अपने दो नामों का ज़िक्र किया है।
اور ان دو ناموں کے خاص بیان کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الفتاح اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے اور کامیابی کے اسباب حاصل ہوتے ہیں۔ جس نے نماز فجر کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 مرتبہ اس اسم کو پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا، اس کا کام آسان ہو جائے گا اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی۔ اور العلیم اسم مبارکہ کا خاصہ یہ ہے، اس کا ورد کرنے والا اللہ تعالیٰ اس انسان کو علم اور معرفت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دو اسما اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمائے ہیں، تو اسی حوالے سے ہی ہم نے چاہا کہ ان دو اسماء کو جب خلق کائنات نے اکٹھا ذکر کیا ہے تو ہم بھی ان کو پڑھیں تاکہ ہمیں اس کی برکات حاصل ہو جائیں۔ امتحان میں کامیابی، یادداشت میں اضافہ، رزق کی فراوانی، کاروبار میں برکت، نیک مقاصد میں کامیابی، قرض اتارنے، مقدمہ یا قید سے نجات، حصول علم کے شوق، عقل و دانش مندی کے حصول کے لیے اسماء الہیہ الفتاح العلیم کے ورد سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ الفتاح کے لغوی معنی کھولنے والے، اوپنر یعنی کھولنے والا کے ہیں۔ شرح اسماء الحسنہ کے مصنف علامہ قاضی سلیمان منصور آپ فرماتے ہیں الفتاح وہی ہے جو مشکلات مہمات کی گرہوں کو کھول دیتا ہے۔ فتاح وہی ہے جو دل کو حق کے لیے کھول دیتا ہے۔ فتاح وہی ہے جو زبان پر علوم کو جاری فرما دیتا ہے۔ فتاح وہی ہے جو اہل حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے۔ فتاح وہی ہے جو صادقین کے صدق کو ظاہر کرتا ہے، کاذبین کی اصلیت سب پر کھول دیتا ہے۔ اہل ایمان کو اس ذات مقدس سے کشائش ظاہری اور باطنی کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ اپنی جنتی رحمت لوگوں کے لیے کھول دے، اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اس کے لیے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے وہ بند کر دے اس کے لیے کوئی کھول نہیں سکتا۔ الفتاح مشکل کشا کو بھی کہتے ہیں اور فاتح کو بھی، یعنی اپنی مہربانی سے بند چیز کو کھول دے اور رہنمائی اور نشاندہی سے مشکل کو حل کر دے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تو خلق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرما دی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اور مقام پہ سورہ اعراف آیت نمبر 99 اس میں خلق کائنات نے ارشاد فرمایا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، بے شک تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس میں مبارک الفتاح کے اعداد 489 یعنی 499 ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے بزرگوں نے اس اسم مبارک الفتاح کو بیان فرمایا ہے اور اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ قلب میں طہارت، نورانیت اور رزق میں آسانی کے لیے اسم بہت تاثیر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مشکل کام جن کا حل دشوار ہو
اسم مبارک کی برکت سے آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ کتاب ظفر جلیل یعنی شرح حسن حسین میں ہے کہ جو کوئی بعد نماز فجر اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر 70 مرتبہ یا فتح کا ورد کر لے، اس کے آئینہ دل سے زنگ اور میل دور ہوگا اور صفائی قلب اور نورانیت ہوگی۔ یہ اسم امتحان دینے والوں، وکیلوں، نئی دریافتیں کرنے والوں، مفکروں، مبلغوں اور مقرروں کے لیے شمع شبستان کا کام دیتا ہے۔ شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم سالکوں کے لیے مناسب ہے، جو کثرت سے اس کا ورد کرے تو پروردگار ابواب فتح و نصرت کشادہ فرما دے۔ اس کے علاوہ جو شخص 2 رکعت نماز ادا کرے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھے اور اس کے بعد 499 مرتبہ یا فتح پڑھے تو جس مقصد کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان فرما دے اور اس کی حاجت کو پورا فرما دے۔ جو شخص اس اسم کا بکثرت ورد کرتا ہے اس کا قلب روشن ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے مقاصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ جو لوگ مقرر، لیکچرار یا ادیب ہوں وہ اس اسم مبارک کا ورد نماز فجر کے بعد کریں۔ وکیل اگر نماز فجر کے بعد 101 مرتبہ اس اسم کا ورد کریں تو انشاءاللہ تعالی مقدمہ میں کامیابی پائیں گے۔ جو شخص کسی مقدمہ یا قید میں بے گناہ پھنس گیا ہو تو وہ خود یا اس کے عزیز اور رشتہ دار 21,000 مرتبہ 7 دن تک اس اسم کا ورد کریں اور دعا کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس مصیبت اور قید سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ کوئی طالب علم اسم مبارک الفتاح کا اس کے اعداد کے مطابق یعنی 489 مرتبہ روزانہ ورد کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کو امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی۔ کوئی شخص پریشانی اور سخت ضرورت میں مبتلا ہو تو بعد نماز عشاء 100 مرتبہ الفتاح اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ ورد کرے، انشاءاللہ تعالی اس کی جو ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری فرما دے گا اور اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ نماز فجر کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 121 مرتبہ اسم مبارک الفتاح کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا اور اسے کشائش نصیب ہوگی۔ نسیان اور بھول جانے کی شکایت میں مبتلا افراد نماز فجر کے بعد 99 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ کر سینہ پر پھونک ماریں تو انشاءاللہ تعالی چند یوم میں بھول جانے کی عادت کم ہو جائے گی اور اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا۔ یا فتاح اور یا رزاق دونوں اسماء ملا کر وظیفہ کی طرح پڑھنا بھی فیوز و برکات کے لحاظ سے بہت مؤثر ہے۔ حصول دولت کے لیے یہ وظیفہ 303 مرتبہ روزانہ صبح پڑھنا بہت مفید ہے۔ اگر کوئی آسان نظر نہ آئے تو وظیفہ کی تعداد بڑھا کر 2100 مرتبہ روزانہ کر لینی چاہیے، انشاءاللہ تعالی مقصد حل ہوگا۔ عام طور پر روزانہ چند بار پڑھ لینے سے بھی مال و دولت میں خیر و برکت رہتی ہے۔ جو شخص قرضوں میں جکڑا ہوا ہو اور ادائے قرض کے اسباب نظر نہ آ رہے ہوں اسے چاہیے کہ 40 روز الفتاح الرزاق بعد نماز عشاء 11,000 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی قرضے سے خلاصی حاصل ہو جائے گی۔ اگر کسی کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے اور اس کے لیے ایک اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے تو روزانہ اس اسم مبارک کا 500 مرتبہ ورد کیا جائے تو اس کی برکت سے بہت جلد اللہ تعالیٰ نیک رشتے کا سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ اس میں یا فتاح اعمال کو جاری کرنے کے لیے، وظائف کو جاری کرنے کے لیے، رجت ختم کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ جادو، جنات، بندشیں ختم کرنے کے لیے، ان کو کھولنے کے لیے، فتح و کامیابی، نصرت اور دینی، دنیاوی، ظاہری اور باطنی تمام معاملات میں کامیابی کے لیے بھی
بہت ہی اثر رکھتا ہے۔ اس میں یا علیم اس اسم کی بھی بہت ساری برکات ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا نام ہے۔ اور علیم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا۔ علیم وہ ذات ہے جو ہر شے سے واقف ہو، جس کے علم کی وسعت ہر شے پر محیط ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس کے علم کا یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کا کمال یہ ہے ہر شے پر اس کا علم محیط ہے، ظاہر ہو یا پوشیدہ، چھوٹی ہو یا بڑی، اول ہو یا آخر، الغرض اس کا علم اتنا کامل ہے کہ کسی اور علم والے کے لیے تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ جیسے خلق کائنات نے ارشاد فرمایا والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کچھ اول ہے، جو کچھ آخر ہے، یعنی وہی اول ہے وہی آخر ہے، سب سے پہلے بھی وہ ہے، سب سے آخر میں بھی وہی ہوگا۔ جو کچھ باطن ہے وہ بھی وہی ہے، جو ظاہر ہے وہ بھی وہی ہے۔ اور فرمایا اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، یعنی اول سے لے کر آخر تک، ظاہر سے لے کر باطن تک، چھوٹی سے لے کر بڑی تک، خشک سے لے کر تری تک، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ خلق کائنات نے فرمایا غیب کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ ہر خشک اور تر چیز کو جانتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا اگر کوئی پتا بھی زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، اگر زمین میں کوئی دانہ بھی بویا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو اس میں گرامی ہے، اس میں یا علیم، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر کمالات رکھے ہیں۔ تو جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکات عطا فرماتا ہے۔ علیم کا مادہ علم سے ہے، اس سے علیم، عالم اور علام بھی ہے، یعنی علیم کا معنی بھی اور فضائل بھی یہی ہے، عالم اور اس کا معنی بھی وہی بنتا ہے، اور علام کا معنی بھی یہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا نام علیم بھی آیا ہے، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، یعنی عالم بھی آیا ہے، انک انت علام الغیوب، اللہ تعالیٰ کا نام علام بھی آیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو تینوں اسماء ہیں، تینوں نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے، یعنی ان کا جو مصدر ہے وہ علم ہے، ان تینوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے علم اور فہم میں اضافہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ عربی زبان اور ادب میں اس مبالغے کا مطلب ہے کسی صفت کا بہت زیادہ ہونا، تو وہ اپنی صفت میں بہت زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ جوش و خروش کو بھی ظاہر کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس میں علیم کو 157 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم اعمال کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتا ہے اور ہر وہ چیز، ہر تخلیق سے اللہ تعالیٰ واقف ہوا بکل خلق علیم، اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے۔ تو جو شخص اس میں یا علیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معرفت عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی کشف کے لیے پڑھے تو حصول کشف کے لیے بہترین ہے، اگر کوئی علم میں اضافے کے لیے، دینی علوم حاصل کرنے کے لیے، قوت حافظہ کے لیے، کسی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے اس اسم کو پڑھے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے۔
اور اس میں جتنی بھی معرفت ہے، چاہے دنیا کی ہو، چاہے دنیا کسی چیز کی ہو، چاہے آخری ہو اخروی ہو، تو اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی تمام تر جو معرفتیں ہیں وہ اس انسان کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی آپ اپنی کتاب روحانی نماز میں تحریر فرماتے ہیں، ماں باپ کو اولاد کی طرف سے یہ شکایت رہتی ہے کہ بچے پڑھنے لکھنے میں دلچسپی نہیں لیتے، دلچسپی نہ ہونے کی بنا پر بچے کند ذہن ہو جاتے ہیں، اگر ان کو کچھ پڑھایا جائے تو بھول جاتے ہیں۔ بچوں کے اندر سے کند ذہنی ختم کرنے کے لیے، علم کا شوق اجاگر کرنے کے لیے 40 دن صبح نہار منہ 21 مرتبہ یا علیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلایا جائے، ذہن تیز، حافظہ روشن اور دماغ طاقتور ہو جائے گا۔ اس اسم کے جو اعداد ہیں وہ 150 ہیں۔ اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا جائے تو معرفت الہی نصیب ہوگی۔ صاحب کشف ہونے کے لیے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس اسم کو پڑھا جائے۔ اگر کوئی انسان استخارہ کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کے بارے میں اس کا فائدہ، نقصان یا اس کے انجام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو اس اسم کو رات کو سوتے وقت 11 مرتبہ 11 روز تک پڑھیں، اور اگر اس کو 1100 مرتبہ پڑھا جائے تو اس کی اور برکت ہو جائے گی۔ تو اور اگر اس کو خصوصی طور پہ شب جمعہ یعنی جمعرات کی شب پڑھا جائے اور جہاں پہ پڑھے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کے بعد اس اسم کو پڑھے اور اس کے بعد وہیں پہ ہی سو جائے بغیر کسی کی بات کیے، تو اس کو بذریعہ خواب اس چیز کے بارے میں آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اس اسم کی بکثرت ورد سے اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے نوازتا ہے، حافظہ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح نہار منہ 21 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے اور 40 دنوں تک بلا ناغہ یہ عمل کرنے سے حافظہ مضبوط ہوگا۔ جس کسی کی یادداشت کمزور ہو وہ یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھول جانے کی عادت ختم ہو جائے گی اور ذہن روشن ہو جائے گا۔ اس اسم کا بکثرت ذکر طالب علموں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ رات سونے سے پہلے باوضو ہر روز 111 مرتبہ اس اسم کے ورد کرنے سے اللہ اسے کشف و اسرار سے مطلع فرمائے گا۔ امتحان میں کامیابی کے لیے کمرہ امتحان میں جاتے ہوئے اس اسم مبارک کے بکثرت ورد سے انشاءاللہ اسے امتحان میں کامیابی ملے گی۔ استخارہ کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ جمعہ کی رات عشاء کے بعد سجدہ میں جا کر 100 مرتبہ یا علیم پڑھ کر بنا بات کہے سو جائیں، انشاءاللہ اسی رات کام کے صحیح اور غلط کا حال ظاہر ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کو کوئی مشکل درپیش ہو اور کامیابی دشوار نظر آتی ہو تو اس اسم مبارک یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم تو کئی نشستوں میں اس کو 1,52,000 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو جلد کامیابی حاصل ہوگی۔ یا علیم اس کا ایک اور بھی بہت بہترین عمل ہے اور استخارہ ہے، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا رشید ارشدنی، یا وہاب ہب لی من اسرار الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ اگر اس اسم کو روزانہ 1100 مرتبہ پڑھا جائے یا اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو اس کے ساتھ بھی انسان کا استخارہ کھل جاتا ہے، اس کی تشخیص بہترین ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو اس میں مبارکہ یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم ہے تو یہ دعائے حزب البحر شریف کے ابتدائی اسماء ہیں، تو اگر ان کے ساتھ یا اللہ لگا دیا جائے تو یہ جو 5 نام ہیں، یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم، تو یہ 5 نام دعائے حزب البحر شریف کا دروازہ ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو کچھ پوری دعائے حزب البحر شریف میں ہے وہ ان 5 ناموں میں ہے۔ تو جو شخص پوری دعائے حزب البحر شریف نہیں پڑھ سکتا، اس کا عمل نہیں کر سکتا اور اس کے لیے مشکل ہے، اور یا وہ جلدی چاہتا ہے کہ میرا کام ہو جائے، تو وہ ان 5 اسماء کو جو کہ دعائے حزب البحر شریف کا آغاز ہیں، اس کا باب ہیں، اس کا دروازہ ہے، اس کو پڑھے تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو پوری دعائے حزب البحر شریف کا کمال بھی عطا فرماتا ہے
اور اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو اس میں یا فتاح اور یا علیم کے متعلق تھی، اور چند معروضات میں نے عرض کی۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی، اور آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ دونوں اسماء کتنی فضیلت کے حامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی کمال سے اور کتنی فضیلت سے نوازا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس کو ملا کر پڑھے گا، خصوصاً اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے۔ آج کل کے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میری تو جیسی تیسی گزر رہی ہے، یا گزر گئی ہے یا گزر جائے گی، تو اب میری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کا نصیب اچھا ہو، وہ کامیاب ہو اور ان کے لیے آسانی ہو، تو وہ اگر خود کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، تو وہ یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور خصوصاً اگر اس اسم کو اپنے مرشد یا اپنے شیخ یا کسی بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کے مزار پہ بیٹھ کر پڑھا جائے، تو اس کے ساتھ اس کی تاثیر اور اس کا کمال اور بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔